अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 2 मई की रात को तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था। एक इलाका है मजंग का। इन बिल्डिंग्स में फ्लैट्स बने हुए हैं, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर एंड 3rd फ्लोर। एक आदमी दाखिल होता है पिस्टल लेकर, और दाखिल होते सार वो फ्लैट में रहने वाली माँ, उसके बच्चे, कुल 4, इन 5 को गोलियां मार देता है और फिर अपने आप को भी गोली मार लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन था वो शख्स जिसने पूरे खानदान को उड़ा दिया? उस शख्स को प्रॉब्लम क्या थी? उस शख्स की दुश्मनी क्या थी? उस शख्स ने ऐसा किया क्यों? वो चाहता क्या था? वजह अनात क्या थी? किसी एक से झगड़ा हो सकता है, पूरी फैमिली से कैसे झगड़ा हो सकता है? और घर के अंदर घुसकर गोलियां मारना नानों का घर नहीं होता, बड़ी पीछे दास्तान होती। अब ये तमाम चीजें मैं जरूर आपको बताऊंगी। मैं बेस से स्टार्ट करती हूँ। ये अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है। बैकग्राउंड इसका मिलता है ननकाना से। घर के सरबरा का नाम परवेज है। परवेज की बीवी का नाम आयशा है। इन दोनों के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में से 3 बेटियां हैं और एक अकलौता बेटा। जो बेटियां हैं उनकी उम्रें और नाम आपको बता दूं। सबसे बड़ी बेटी का नाम समरा है, और फिर उसके बाद नंबर आता है मुस्फीरा का, फिर उसके बाद नंबर आता है बेटे का जिसका नाम मुनीब है, और फिर नंबर आता है वंस अगेन बेटी का जो सबसे छोटी है, मिनाहिल। अब ये मियाँ बीवी और बच्चे, इनका जो घराना है वो एक नॉर्मल घराना था। इनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, झगड़ा कुछ नहीं था। लेकिन आहिस्ता 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 घर का जो माहौल है वो स्लोली स्लोली झगड़े की तरफ जाने लगा। अब आलम ये आया कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, और फिर होता कुछ इस तरह से है कि आयशा और परवेज दोनों की आपस में सेपरेशन हो जाती है। अलग के बाद आयशा अपने 4 बच्चे लेकर ननकाना से लाहौर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए आ जाती है। अब इस माशरे की बड़ी तल्ख हकीकत आपको बताऊं कि रिश्तेदारों के घर औलाद को लेकर रहना मजबूरी के आलम में सबसे बड़ी निदामत और बेइज्जती है। अब आयशा क्या करती है? आयशा कुछ दिन तो रहती है, फिर उसके बाद अपने लिए किराए का एक मकान तलाश करने लगती है, और उनको भी कहती है कि कोई आप लोग अच्छा सा किराए का मकान, कोई मुनासिब पैसों वाला ढूंढ दें, मैं बच्चे लेके वहां शिफ्ट हूँ और प्रॉपर तरीके से हम अब रहें। आपने हम पर एहसान किया, हमें कुछ दिन रखकर, ये काफी है। अब वो भी ढूंढते हैं, ये भी ढूंढती है, और फिर इसी किराए के मकान की तलाश के सिलसिले में इसकी मुलाकात हो जाती है एक प्रॉपर्टी डीलर से। उस प्रॉपर्टी डीलर का नाम शाहिद जट। शाहिद जट एक प्रॉपर्टी डीलर था। शाहिद जट कहता है कि हैं कुछ फ्लैट्स मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर शाहिद जट इसको वो बिल्डिंग दिखाता है जिसमें फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 3 मंजिला ये बिल्डिंग है। फ्लैट दिखाया जनाब, और फ्लैट आ गया पसंद। फिर किराए शराए पर बात की, एडवांस पर बात की, बिलशिल पर बात की। उसके बाद होता क्या है कि इसको जो फ्लैट मिलता है वो होता है 3rd फ्लोर पे, क्योंकि उसका किराया भी कम है। अब जनाब ये किराएदारी कवायफ और ये सारी चीजें, मसले मसाइल, और फिर एडवांस प्लस एक किराया, ये देकर अपने बच्चे लेके वहां पर शिफ्ट हो गई, बेटियां भी और बेटा भी। अब जनाब इसके साथ जब ये मकान ढूंढ रही थी कोई आदमी नहीं था, जब वहां शिफ्ट हुई कोई आदमी नहीं था, मींस के शौहर इसका नजर नहीं आता था। शाहिद जट एक बड़ा फनकार आदमी था जो सब नोट करता था। शाहिद फील कर रहा था कि कोई है नहीं, आदमी कोई नहीं है, नजर ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता। उसको समझ आ गई, उसने खसूसी तौर पर नजर रख ली इस घर पर। एक जुमला मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, हमारे माशरे में एक बड़ा गंदा और घटिया असूल वो क्या है कि जिसका शौहर नहीं होता ना, उसका शौहर बनने के लिए पूरा मजमा तैयार खड़ा होता है, मैं कर देता हूँ काम, मैं कर देता हूँ काम। गंदा माशरा है ये। अब होता क्या है, अब शौहर तो इसका था नहीं, जाहिर है घर में कभी बिजली का मसला है, कभी कोई बाहर का मसला है, कोई मरम्मत का इशू आ गया। ये किसको कहती थी? ये शाहिद जट को कहती थी, और शाहिद जट फौरन ताबेदारी करता था और ये कहता था जी मैं ठीक कर देता हूँ आके। फिर वो आता था, ठीक करता था, फिर नजर मारता था घर के अंदर। खराबी यहाँ से शुरू हुई थी, आपस में सुथरी सलाम दुआ शुरू हो गई। अब जनाब शाहिद को एक दिन कहती है कि शायद आपको पता है कि एडवांस दिया, किराया दिया, महंगाई का दौर है, जो जमा पूंजी थी वो सारी लग गई है। आप ऐसा है कि जान पहचान तो है आपकी, मुझे कोई नौकरी पर लगवा दो, मैं मेहनत करूंगी। कहता मैं कर देता हूँ, और फिर झटपट शाहिद नौकरी की अरेंजमेंट करके इसको बताने के लिए आता है घर पर, नौकरी हो गई तुम्हारी कंफर्म। अब रूटीन बन गई घर की, ये नौकरी पर जाती थी, बच्चियां घर होती थी, शाहिद को सब पता होता था कौन कब किधर जाता है और किस टाइम वापस आता है, भेती हो गया। अब होता क्या है,
اب اکثر کام پڑتے ہیں اور اب اکثر شاہد اس مسئلوں کو ان کاموں کو کر کے آتا ہے. گپ شپ ہو گئی. یہ گپ شپ گہرے اور ناجائز مراسم میں تبدیل ہو گئی. اب یہ سلسلہ ملاقاتیں گپ شپ معاملات چلتے رہے اور جو سب سے بڑی بیٹی ہے سمرا، اس کی عمر اب 21 سال ہو چکی تھی. اب آپ کو میں یہاں پر بتاؤں، چونکہ شاہد ایک گندا آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے اب اس کی بیٹی پر نظر رکھ لی، سمرا پر، اور اندر ہی اندر سوچنے لگا کہ بس اس کی ماں کافی ہو گئی، اب اس کی باری ہے. تلخ الفاظ ہیں، معاف کیجئے گا، لیکن حقیقت پر مبنی ہیں. اب جو عائشہ ہے نا، وہ تو اس سے دکھ سکھ کرتی تھی. عائشہ نے ایک اور دکھ اس سے یہ کیا، دیکھو سمرا ہو گئی ہے جوان، اب سمرا کا رشتہ کرنا ہے ہم نے، تو کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہو بتانا، اس کی شادی کریں. شاہد کیا کہتا ہے؟ شاہد کہتا ہے کیا مطلب اچھا لڑکا ہوگا تو بتانا، ہے نا یہ اچھا لڑکا تمہارے سامنے، مجھ سے کر دو نکاح، دیکھا بھالا بھی ہوں، گھر کی عزت گھر میں رہے گی. الفاظ ذرا سنیے، میں کبھی بھی کوئی ظلم نہیں کروں گا، دکھ نہیں دوں گا. اب وہ منہ پھٹے کی طرح بولتا جا رہا ہے، اور جیسے عائشہ نے سنے یہ الفاظ تو وہ آپے سے باہر ہو گئی اور بھڑک اٹھی ایک دم سے کہ میری بیٹی پر تم نے نظر رکھی، تمہاری آنکھیں باہر نکال دوں گی. کہنے لگی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنے گندے آدمی ہو. اب اس کو گند نظر آیا تھا، جو کہ آ جانا چاہیے تھا تب جب خود اس کے لیے رضامندیوں کا اظہار کیا تھا، ٹائم دیے تھے، ملاقاتیں کی تھی. کہنے لگی کہ تمہاری زبان گندی اور تم بھی گندے، اپنی اس گندی زبان پر میری بیٹی کا نام مت لانا دوبارہ، اور پھر دھکے دے دے کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا. اگلا دن آیا شاہد پھر ان کے دروازے پہ. جیسے ہی دروازے پر آیا، کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ شاہد. اس نے دروازہ نہ کھولا. اب یہ باہر کھڑے ہو کے کہہ رہا غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو. وہ کہہ رہی کون سی غلطی ہو گئی، دفعہ ہو جو ادھر سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی. کہتا ہے میں تو تیرا بھلا ہی کر رہا تھا عائشہ، تو کیا مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگی؟ یہ اندر کھڑی بول رہی ہے، وہ باہر کھڑا بول رہا ہے. پورا فلیٹ، جو وہاں کے لوگ ہیں، پورے فلیٹ والے، بلڈنگ والے تماشا سن رہے ہیں. کچھ دن گزر گئے اور پھر عائشہ اپنی جاب سے واپس گھر آ رہی تھی. راستے میں روک لیا، چاکے تو کھلے ہوئے تھے نا، کسی وقت کے کھلوائے ہوئے تھے. روک لیا اور روک کر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا دیکھو معاف کر دو، کتنی دفعہ تو تم سے میں نے معافی مانگی ہے، چلو نہ کرو تم رشتہ میرے سے، میرا اپنا تعلق تو نہ خراب کر، میں تو بھلا ہی کر رہا تھا تیرا بھی، تیری بیٹی کا بھی. اب کی دفعہ عائشہ نے، چونکہ وہ تو بھری بیٹھی تھی کہ اس کی بیٹی کی بات آ گئی تھی، عائشہ نے گلی کے اندر سریعام اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. آواز سنی گئی، آس پاس کی لوگوں کے کانوں میں آئی. انہوں نے کہا ہیں تھپڑ پڑا، اس کو کیا ہوا؟ جس کو نہیں بھی پتا تھا وہ بھی کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگا. گالیاں دی اور پھر وہ چلے گئی وہاں سے. ایک بات عائشہ کو اندر ہی اندر ستانے لگی، کھانے لگی، وہ یہ کہ بچی میری ہو گئی جوان، اب میں فٹافٹ کوئی اچھا لڑکا دیکھوں، نکاح کروں، بھیجوں اس کو. معاشرہ بڑا خراب ہے، یہ تو پیچھے پڑ گیا میری بیٹی کے. یہ اس کے اندر ہی اندر فکر لگی ہوئی ہے. کئی لوگوں کو رشتوں کا کہتی ہے، کئی لڑکے دیکھتی ہے، اور پھر ایک لڑکا ان کو سمجھ آ جاتا ہے، اچھا لڑکا تھا. اس لڑکے کا نام ہے جناب موئس. اب لڑکے والے چیک کرتے ہیں تو ان کو لڑکی سمجھ آ جاتی ہے اور دونوں کی بات پکی ہو گئی. 31 دسمبر کو سمرا کا موئس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کیا گیا، بڑی سادگی کے ساتھ، چونکہ اس کا باپ نہیں ہے. یہ نکاح ہو گیا اور عائشہ ریلیکس ہوئی کہ چلو اپنے گھر چلے گئی. اب کچھ دنوں کے بعد شاہد کو پتا چلا. اب ہوتا یہ ہے کہ شاہد یہ سوچتا ہے کہ مجھے بلایا بھی نہیں نکاح پہ اور شادی کر کے بھیج دیا. عائشہ نے بھی مجھے سائیڈ پہ لگا دیا، کھڈے لائن لگا دیا، سڑک پہ تھپڑ میں نے کھا لیا، محلے میں گالیاں میں نے کھا لی، اور ان کو کچھ بھی نہ ہوا. یہ سچی ثابت ہو گئی. میں بتاتا ہوں انسانوں کو، اس کے اندر نفرت اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی. اب ہوتا کیا ہے، فوراً سے عائشہ کو کال ملاتا ہے. عائشہ کا موبائل بند، پاور آف، فون نہ ملے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ باز نہ آیا اور پھر چلا گیا دوبارہ اس کے فلیٹ کے باہر. دروازہ کھولو، میں نے تم سے بات کرنی ہے. یہ کہ میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، دفعہ ہو جو یہاں سے. تمہیں کون سی زبان سمجھ آتی، کتنی دفعہ تمہیں ذلیل کیا، تم باز نہیں آتے، چلے جاؤ یہاں سے، جان چھوڑ دو میری، خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو. گالم گلوچ تماشا محلے والے پڑے اور یہ واپس چلا گیا. اب یہ جان جو چھڑا رہی تھی ہر مرتبہ، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری بےزتی کر رہی ہے، حالانکہ یہ اب ٹھیک کر رہی تھی. اس کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا، پہلے تو غلطی کی اور وہ غلطی بھگت رہی ہے. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 مئی کو سمرا اور اس کا شوہر موئس، یہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی آتے ہیں عائشہ کی طرف، والدہ کے پاس، اور آ کر باقی بہن بھائیوں سے، عائشہ سے، سب سے گپ شپ خوب کرتے ہیں. گپ شپ کرتے کرتے، کھانا کھاتے کھاتے رات کا 1 بج گیا. اتنے میں موئس کہتا ہے کافی ٹائم ہو گیا، چلیں سمرا. والدہ کیا کہتی ہے، یعنی عائشہ کہتی ہیں کیا مطلب چلیں، ابھی نہیں جانا کہیں پر، بلکہ تم بھی رکو، دونوں یہاں پر رکو، صبح آرام سے چلے جانا اپنے گھر.
کہتا نہیں نہیں میں نہیں رک سکتا, میں نے تو کل دفتر جانا ہے. کہتی پھر ایسے ہے کہ رکنا ہے 100 دفعہ رکو, اگر نہیں تو پھر کل اس کو لے جانا, اس ٹائم نہیں اس کو لے کے جانا, نئی نویلی دلہن ہے, ابھی تو شادی ہوئی تمہاری. تو آگے سے کہتا ہے جیسے آپ کو بہتر لگے, میں پھر چلتا ہوں. اور پھر سمرا نے موئز کو سی آف کیا اور واپس آئی. اب یہ سارے گھر والے سو گئے چونکہ رات تو آلریڈی کافی ہو چکی تھی. آپ کو پتا ہے کہ 12 بجے کے بعد ٹائم چینج ہو جاتا ہے. تو 2 مئی کی رات کو 2:30 بجے ایک شخص اچانک سے پسٹل لے کے ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے. وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص شاہد ہی تھا. شاہد اوپر والے دروازے سے داخل ہوتا ہے چونکہ شاہد تو گھر کا بھیتی تھا, آنا جانا لگا رہتا تھا, اور شاہد نے این اس دروازے کو اس جگہ سے ٹھڈا مارا جہاں سے اس کو پتا تھا کہ ایک دفعہ کک مارو کھل جائے گا. اس نے ماری کک, دروازہ کھل گیا, اندر چلا گیا سیدھا اس کمرے میں جہاں پر ماں بیٹیاں سوتی تھیں, اور پھر جا کر ان کو یہ کہا آ گئی تمہاری موت, اب بتاتا ہوں مزہ تمہیں کس طرح تم مجھے گالیاں دیتی تھی, تو نے مجھے سڑک پہ تھپڑ مارے. اب ہوتا کیا ہے, وہ دونوں ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگ رہی ہیں ساری کی ساری, اور یہ کہہ رہے ہیں نا 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 ٹائم گزر چکا معافیوں کا, اب تو بدلہ لینے آیا ہوں, مزہ چکاؤں گا تمہیں ستھرا کے تمہیں پتہ لگے کہ ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں. اور پھر ٹاز مارتا ہے. 4 بچوں کو ماری, ماں کو ماری, اور اینڈ پر اپنے آپ کو بھی ماری اور گر گیا. بلڈنگ والوں نے جب یہ کی آوازوں کو سنا, چیخو پکار سنی, تو وہ بھاگے آئے, دیکھا تو فوراً سے 15 پر کال کی گئی. جتنی دیر میں پولیس آئی اتنی دیر میں بہت عوام اکٹھی ہو چکی تھی. تھانہ مزنگ کی حدود میں یہ واقعہ ہوا تو مزنگ سے نفری آئی. آگر سب سے پہلے تو 5 کے لیے گاڑی کا بندوبست کیا گیا اور ان کو میو ہاسپٹل جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں شفٹ کیا گیا, اور ڈاکٹرز نے فوراً ان کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر ایمرجنسی میں ICU میں لے گئے. تفصیلی معائنہ ایک ایک کا کرتے گئے تو ڈاکٹر نے یہ بتایا عائشہ جس کی عمر 38 سال ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. مسفرہ 15 سال عمر فوت ہو گئی. منیب 12 سالہ بچہ فوت ہو گیا. پیچھے سمرا اور ایک اور سب سے چھوٹی بہن مناہل جس کی عمر صرف 8 سال ہے, اور سمرا کی عمر تو 21 سال ہے. یہ دونوں ابھی زندہ ہیں, سانسیں چل رہی ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن حالت بڑی سیریس ہے, آپ لوگ دعا کریں. اب باری آتی ہے قاتل کی یعنی شاہد کی. تو اینڈ پہ شاہد کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ وہ بھی فوت ہو گیا. بھائی پولیس کو کال ہو چکی تھی, وقوع رجسٹرڈ ہو رہا تھا. تو آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ ایک FIR تھانہ مزنگ میں درج کی گئی, اور اس کا مدعی کون بنا؟ وہ شوہر جس سے ابھی نکاح کیا تھا یعنی موئز. یہ پرچہ نامزد درج کیا گیا جس میں ملزم شاہد جٹ پراپرٹی ڈیلر, اور اس میں باقاعدہ طور پر رنجش یہ لکھی گئی ہے کہ رشتہ نہ دیا جس کی رنجش پر قتل کر دیا گیا ہے. اب صورتحال کے مطابق رشتہ نہ دو تو کیا کسی کی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں گھس کے مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, کیا مار دی جاتی؟ ارے اتنا سخت قانون تو کچے کا نہیں ہے, سندھ کا نہیں ہے, وڈیروں کا نہیں ہے. تو آپ کیسے لاہور شہر میں بیٹھ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ چلے اچھا ہوا گن دنیا سے گیا, یہ بھی مر گیا. لیکن میں یہاں پر ایک چیز بڑی کلیئر کہوں گی, ماں جو حرکت کرتی ہے نا یہ سوچ کے میری بچی کو کیا پتا ہے چھوٹی ہے میں کر لوں گی کنٹرول, کوئی نہیں کنٹرول ہوتا. کام آپ ڈال رہی ہیں, بیج آپ بو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں سیب کا بیج بوؤں گی اور کاٹوں گی فصل میں کسی اور چیز کی, تو پاسبل نہیں ہوتا. یہ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے بچے کرتے ہیں. تو یہ سوچ کر یاریاں, ناجائز مراسم اور یہ سب کچھ کیا کریں تاکہ معصوم بچیاں جو آپ کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی زندگیاں تو نہ تباہ ہوں. دکھ ان کا ہوتا ہے. تھینک یو.